अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने तकरीबन नमाज के 7 लेक्चर कर लिए। पिछले दिनों आपने सूरह फातिहा की तफसीर सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी तफसीर से नमाज में बहुत लज्जत महसूस हो रही होगी। अल्लाह से दुआ है कि इन तमाम लेक्चर्स के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोले, हमारे लिए नमाज़ों को पढ़ना आसान बनाए और हमारी मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज के सबक में हम सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे वो है क़याम। चूँकि आपने सना और सूरतुल फातिहा उसके बारे में पढ़ लिया डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला जो स्टेप है वो क्या है? सूरतुल फातिहा के बाद सूरतें पढ़ना, राइट? और बहुत सारी अहादीस से ये बात साबित है कि नमाज में क़याम को तवील करना चाहिए। क़याम क्या है? यही है ना, ये वाला अमल। आपने सना पढ़ा, आपने सूरतुल फातिहा पढ़ा, सना भी हमें बताई गई है, बहुत सारे उसमें वैरायटीज़ हैं। इंशाल्लाह हम सारी दुआओं को याद करेंगे, लेकिन अभी जो फोकस है हमारा वो ये कि जो चीज़ें आप पढ़ती हैं नमाज में अभी, उस पूरे प्रोसेस से हम पहले एक दफ़ा गुजर जाएं, ठीक है? और उसके बाद जो नई नई चीज़ें याद करनी होंगी वो शुरू करेंगे। छोटी छोटी हो सकता है कुछ चीज़ें याद भी कर लें बीच में, लाइक रुकू की दुआएं की, सजदे की छोटी छोटी दुआएं हैं, वो भी साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन सना में बहुत सारी वैरायटी है, वो इंशाल्लाह पूरे आपके इस प्रोसेस से गुजरने के बाद हम शुरू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे क़याम की। तो क़याम में जब आपने सूरतुल फातिहा पढ़ ली तो अब उसके बाद हर नमाजी, अगर वो इंडिविजुअल नमाज पढ़ रहा है, जमात के साथ नहीं है, तो फिर उसने क्या करना है कि अपने क़याम को लंबा करना है। और इसके आपको बहुत सारी दलाइल जो हैं हमें मिलते हैं। इसके बारे में इब्नुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सूरत पढ़ा करते, कभी लंबा करते, कभी हल्का करते, यानी लाइक सफ़र की वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है, और अक्सर मेयाना रवि इख्तियार करते। गोया 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला क्या? लंबा, क़याम को लंबा किया जाए। दूसरा क्या है? छोटा किया जाए। और तीसरा क्या है जो कि अक्सर आप करते थे, वो था मेयाना रवि। अच्छा, इसी तरह फ़र्द नमाज में खड़ा होना लाजमी है, जबकि नफिल नमाज बैठ कर पढ़ने की रुख्सत मौजूद है। इसकी दलाइल भी मौजूद हैं। सुनन निसाई की हदीस है 1655 पे, आप देख सकते हैं। इसी तरह जो क़याम की इस्ताअत रखता हो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो बैठ कर नमाज़ पढ़े। अगर ऐसा किया तो उसकी नमाज बातिल होगी। ठीक है, ये भी बुखारी की रिवायत है, 1117 पे आप चेक कर सकते हैं इसको इंशाल्लाह। इसी तरह इनफरादी नमाज़ों में तवील जबकि बाजमात नमाज में मुख्तसर क़याम करना मसनून है, राइट? बाजमात नमाज यानी जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो उसे अपने क़याम को तवील नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या हिकमत है? बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन उसमें से एक अहम बात जो है वो ये है कि पीछे खड़े होने वाले लोगों में हो सकता है कोई बीमार हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई कमज़ोर हो, किसी को वाक़ई कोई अर्जेंट हो, कोई काम हो, ज़रूरी हो, है ना? टाइम पे पहुँचना हो उसको, तो कोई भी वजह हो सकती है। तो लिहाजा जब इमाम एज़ अ इमाम कोई नमाज़ पढ़ा रहा है, मसाजिद में नमाज़ पढ़ी जा रही है, इमामत की जा रही है, तो वहाँ पर मुख्तसर करनी चाहिए। और अगर अ, अकेले में पढ़ रहे हैं तो अकेले में क़याम को लंबा किया जा सकता है। इस पे इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे आगे। इसी तरह ये भी है कि जो खड़ा होने की कुदरत नहीं रखता वो सहारा लेकर खड़ा हो सकता है। बाज़ औक़ात हो सकता है कोई पेशेंट हो ऐसा जो अ, खड़ा नहीं हो सकता है, बीमारी है, अ, यानी बग़ैर सहारे के, और वो बैठना भी नहीं चाहता, वरना तो एक डायरेक्टली हल है कि भाई आप खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठ जाइए। लेकिन बाज़ लोगों को माशाअल्लाह अल्लाह इतनी तौफ़ीक देता है, इतनी मोहब्बत देता है कि वो अल्लाह के आगे बैठना पसंद ही नहीं करते, नमाज को बैठ के पढ़ना। तो वो फिर क्या है कि जैसे दीवार से टेक लगा ली और फिर इस तरह से खड़े होके नमाज पढ़ ली। इसी तरह मरीज़ के लिए भी खड़े होकर नमाज पढ़ना अफजल है, जबकि बैठकर और लेट कर नमाज अदा करने की इजाज़त है।
لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر آ، اجر جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. یعنی ایک پیشنٹ ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سہارا لے کے پڑھ لیتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر واقعی وہ اس قابل بھی نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اور بعض اوقات مریض کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھے گا، اپنے ہاتھوں کو ہلا کے حرکت سے کرے گا، اشاروں سے کرے گا. بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی کہ وہ ہلا بھی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ اشاروں سے، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھے گا. لیکن ان ساری باتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. رائٹ. اسی طرح کام دنیا کے کام کھڑے ہو کر کرنے والا نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک انسان دنیا میں تو سارے کام کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کچن میں تو کھڑے ہو کے کھانا پک رہا ہے. زیادہ تر ایسے ہی ہے نا، کھڑے ہو کے ہی پکا رہے ہوتے ہیں. یا کوئی جاب ایسی ہے جہاں کھڑے ہو کر جو ہے جایا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئے تو بیٹھ جائے. دیٹس ناٹ فیئر. بیسیکلی انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. رائٹ. تو اس میں بھی پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے. جیسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے، چلیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ قیام کھڑے ہو کے کریں، آپ رکوع کر لیں، لیکن چلیں سجدے کے لیے پھر آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن دوبارہ پھر قیام کے لیے آپ کھڑے ہوں، پھر رکوع کریں اور پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی کرسی ہی پہ بیٹھ کے شروع کیا جائے. تو جس حد تک اپنے آپ کو تھوڑی سی محنت کر کے تکلیف دے کے کریں گے تو اس کا اجر بھی بہت ملے گا. اس دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے بظاہر، اگرچہ نماز کے تو بڑے فوائد ہیں، لیکن بہرحال بظاہر ہمیں چونکہ نہیں دکھ رہا ہوتا ہے تو انسان اپنا خسارہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آخرت میں اس کے اجر دیکھے گا تو انسان کو بڑی حسرت ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آخرت میں یعنی جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی، لیکن سوائے ایک چیز کے انہیں ایک حسرت ہوگی، وہ یہ کہ ہم نے اپنے وقت کو کیوں ضائع کیا، یا ہم اس سے اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے تھے لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا. کشتی میں اگر نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے تو اگر ڈوبنے کا ڈر نہ ہو تو پھر اس میں بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھنا چاہیے. نماز میں نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نماز میں ادھر ادھر یا اوپر کی طرف دیکھنا ممنوع ہے. چنانچہ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. فوکس رہیں، سجدے کی طرف رہیں، یہ آپ کو فوکس کرنے میں بھی بہت مدد دیتا ہے. اچھا، ہم نے تکبیر کے بارے میں بھی کچھ چیزیں پڑھی. تو تکبیر سے مراد تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں بالکل سیدھی رکھی جائیں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے انگلیوں کو بہت زیادہ کھولا جائے اور نہ ہی بہت زیادہ ملایا جائے، یعنی میڈیم صورتحال رکھنے کی ضرورت ہے. ہاتھوں کو کندھے تک بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور کانوں تک بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں. پہلے ایک طریقہ یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھایا جائے، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اٹھا لیا جائے، پہلے اوپر کیا جائے ہاتھ اٹھا کے اور پھر اللہ اکبر کہا جائے، ایک کہتے ہوئے ہو گیا. اور تیسرا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد. تو گویا کہ یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ صحیح ہیں. پھر باجماعت نماز میں امام جو ہوتا ہے وہ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے اس کو کہ جو پیچھے مقتدی ہیں، نمازی پڑھنے والے ہیں، وہ سن لیں. جب امام تکبیر کہہ لے تو مقتدی جو ہیں آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گے، ٹھیک ہے. اور تکبیرات کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور اس پہ تو آپ لوگ بہت پریکٹس کر رہے ہیں، اپنے ذہن کو بہت فوکس رکھتے ہیں الحمدللہ. نماز کی جو اول تکبیر ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز کی ابتدا ہوتے ہی نمازی پر بہت سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، آپ نماز کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، کوئی تعلق، کچھ بھی کسی قسم کی بات ہو، کچھ بھی ہو، آپ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کے لیے جب تک آپ نماز میں ہیں
آپ کے پاس حلال چیزیں بھی جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ دوران قیام دونوں ہاتھ سینے پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ اگر کسی ایسے نمازی کو دیکھیں جو اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیں۔ یعنی اگر کسی نے غلط رکھا ہوا ہے اور آپ کو فیل ہو گیا ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی ڈیورنگ نماز، یعنی ظاہر ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے اس وقت، لیکن پھر آپ کی نگاہ پڑے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کسی نئی جگہ پر گئے ہیں اور کسی نے غلط ڈائریکشن پہ نماز پڑھنی شروع کر دی تو اس میں بھی آپ یہی کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی غلط ڈائریکشن پہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے، صحیح ڈائریکشن پہ آپ نے نماز بچھا دی اور اس بندے کو پورا اس طرف گھما دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ جو ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بھی 3 طریقے جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہے۔ پہلا کیا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کو پکڑ لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے جوڑ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر اس طرح رکھا جائے کہ بیک وقت بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو پکڑا جائے، ٹھیک ہے، ایک دم جو جوڑ آ رہا ہے نا آپ کے کلائی کا وہاں پر گرپ کیا آپ نے اور لائک اس بازو کو کی طرف بھی انگلیاں آپ کی چلی گئی اور آپ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بایاں بازو پکڑا جائے۔ تو یہ تینوں طریقے جو ہیں سنت سے ثابت ہیں۔ اور اس کے بعد تو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے دعائے استفتاح پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھی ہے، اور اب باری ہے قرأت کی۔ قرأت کے بارے میں بھی کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ اور جو سورہ آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا۔ یعنی یہ عام حکم ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ تو کیا ہے، کمپلسری، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، رائٹ؟ اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت پڑھ لیں، نہیں، وہ تو لازم پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو قرأت ہوگی وہ خاص طور پہ ظاہر ہے کہ انفرادی طور پہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ وہ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتا ہے یا جتنی بھی لمبی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ 2 طریقہ ہوتا ہے، جماعت خاص طور پہ جب ہو رہی ہوتی ہے، ایک سری ہوتی ہے اور ایک جہری نماز ہوتی ہے۔ سری کیا ہوتی ہے، خاموش یا چپکے چپکے آہستہ سے پڑھنا، اور اس میں 2 نمازیں آتی ہیں، کون کون سی، جماعت کے ساتھ جو ہوتی ہیں، عصر اور ظہر اور عصر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جہری نماز میں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ باقی نمازوں میں قرأت جو ہوتی ہے مساجد میں جماعت میں وہ اونچی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت اس قدر بلند ہوتی تھی کہ حجرے کے لوگ سن لیتے جبکہ آپ اپنے صحن میں پڑھتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے گھروں کے پاس سے گزر رہے ہوتے اور رات کا ٹائم ہوتا، اور ظاہر اس زمانے میں تو ایسے لائٹ اور روشنی نہیں ہوتی تھی، یا آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہوں گے گاؤں وغیرہ میں جہاں پر لائٹ اور روشنی پراپرلی نہیں ہوتی ہے، تو گھروں کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سا گھر کس کا ہے، لیکن اندر سے جس صحابہ کی آواز آ رہی ہوتی تھی نماز پڑھتے ہوئے تو وہ ان کی آواز سے پہچان لیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جب آپ اپنی نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی دونوں صورت اختیار کی جا سکتی ہے، سری اور جہری، یعنی تھوڑا سا بلند آواز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور تھوڑا ہلکی آواز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی عورت کے لیے بھی جہری نماز میں آواز کا بلند کرنا ثابت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ جہری نماز میں کون کون سی ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے، وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کر سکتی ہے، فجر اور رات کی پہلی اور دوسری نماز میں، رائٹ؟ رات کی کون سی پہلی نماز ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے نا، اور پھر دوسری کون سی ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے۔ ہاں، اگر
غیر آدمی آس پاس ہوں تو ان کے سامنے سری آواز میں یعنی آہستہ آواز میں نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر جہری میں بھی آہستہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عورت کے لیے یہ چوائس ہے۔ مرد کے لیے بھی ظاہر ہے جب وہ انڈیویجولی پڑھ رہا ہے تو چوائس ہے، لیکن اٹس بیٹر کہ اگر وہ تھوڑی آواز کرتے ہیں یا جیسے تہجد پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی آواز میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے اس کورس کے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ اتنی آواز سے نماز ضرور پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان فوکس رہتا ہے، متوجہ رہتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں۔ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ آخر ہماری نمازیں اچھی کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں اچھی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی اور اہم وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو اچھی قرأت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اور اچھی قرأت کے ساتھ ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہمارے اپنے کان تھوڑا سا سنیں گے، رائٹ؟ آپ دل میں اچھی قرأت کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس لیے تھوڑا سا آواز نکال کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو تو نہیں سنانا، ہمیں تو اللہ کو سنانا ہے، لیکن ہمیں اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک بہت زبردست ٹپ ہوتی ہے۔ اس سے آپ کا فوکس بھی رہتا ہے اور آپ کے لیے نماز میں آپ کو خوشی و خضوع بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے ہر چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، ایسے ہی نا دنیا میں بھی ہم اپنے چہرے کو لے لیں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم ایسے اٹھ کے فوراً نہیں چلے جاتے ہیں، کوئی گھر میں آ جائے تو ہمیں فوراً ہوتا ہے کہ اپنے بال سنوار لیں، اپنا چہرہ ٹھیک کر لیں، اپنا لباس ٹھیک ہو۔ ہر چیز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بیوٹیفائی کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں۔ کیوں نہیں نماز کے لیے ہم اپنی آواز کو اور اپنی قرأت کو بیوٹیفائی کریں اور خوبصورت کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب ہماری قرأت اچھی ہوگی تو ہماری نماز خود بخود اچھی ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کسی بزرگ کے پاس سے ایک شخص گزرا اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جس میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ کیا قرآن کا مزین ہونا خوبصورت تلاوت نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں کیا حال ہے، قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہمارا۔ ہم قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ خوبصورت سے غلاف میں اس کو کرتے ہیں، مخمل کا غلاف ہوتا ہے نا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، خوبصورت رنگ ہوتا ہے، اس پہ گوٹا چڑھا ہوا ہوتا ہے، گوٹے کے اوپر ستارہ ہوتا ہے، ستارے کے اوپر موتی ہوتی ہے، رائٹ؟ یعنی اس کو مزین کر کے اتنا مزین کرتے ہیں کہ اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جو اس کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اصل قرآن کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا کیا ہے؟ اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر آئے تو اس کے گھر میں 3 بڑی حاملہ اونٹیاں پائے؟ ہم نے کہا یعنی صحابہ اکرام نے کہا ہاں کیوں نہیں جائیں گے ہم، رائٹ؟ آپ نے فرمایا بس تم میں سے جو کوئی صرف 3 آیات اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ ان اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ صرف 3 آیات کا نماز میں پڑھنا ان اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی 3 آیتوں کو 3 معدنی چیزوں سے کمپیئر کر کے بتایا گیا ہے۔ اگر 3 آیات بھی آپ خوبصورتی کے ساتھ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب اونٹنیاں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے نہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اب آپ لے لیجئے اس وقت دنیا کی جو بھی بہترین گاڑی ایس یو وی کو لے لیجئے، وہ اس کی جو اس وقت منیمم پرائس ہے وہ 25,000 ہے، رائٹ؟ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جتنا آپ اس کو لگژری کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ پھر مہنگی ہو جائے گی۔ تو اب یہ گاڑی آپ دماغ میں رکھیں، یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ کار ایس یو وی کارز جو ہیں وہ آپ لے لیں، اور وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 موجود ہوں، رائٹ؟ اور یہاں بات ہو رہی ہے کیا اگزامپل کیا دی گئی؟ ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو گیا وہ بچے بھی دے رہی ہے، یعنی فیوچر اور اچھا ہے۔ ہماری گاڑیاں تو بچے نہیں دیتی، رائٹ؟ بٹ ہم خالی ایک ایس یو وی کو ہی سوچ لیں اور 1 2 اور 3 نہیں، تو وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے نماز میں 3 آیات کا بھی پڑھنا بہترین طریقے سے، اس کا بہترین اجر ملے گا، رائٹ؟ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رات کی نماز میں 10 آیات کی تلاوت کی اس کے لیے اجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے، اور یہ خزانہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں
ایک درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اسے یاد ہوگی، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مٹھی بھر لو، تو بندہ کہے گا ہاتھ کے اشارے سے، یعنی پوچھے گا کیا کروں، مطلب مٹھی میں کیا بھروں اپنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک ہاتھ میں ہمیش کی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو. رائٹ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے یہ. یعنی نماز میں 10 آیات کی قرأت کرنے والے کے لیے اجر کا خزانہ لکھ دیا گیا. جو کچھ دنیا میں ہے، آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے، جو کچھ دنیا میں ان سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سینہ کھولے اس بات کو سمجھنے کے لیے. پڑھنا اور پڑھانا دونوں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن سینے کا کھلنا کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے مانگیں گے. جب تک آپ مانگیں گے نینا نہیں ملنے والا، اس لیے مانگنا بہت ضروری ہے. اسی طرح 10 آیات کی قرأت کرنا جو ہے وہ غفلت سے نکلنے کا ذریعہ، یعنی اس شخص کو جو 10 آیات نمازوں میں اپنی پڑھتا ہے، اس کا شمار پھر غافلین میں نہیں ہوتا. رائٹ، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. 100 آیات کی قرأت کرنے والوں کو فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. 100 آیات جو پڑھ لیتا ہے وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے. ہمیں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارا نام کس میں لکھ دیں؟ فرما برداروں میں لکھ دیں. تو آسان طریقے، آسان ٹپس ہیں، آسان کوششیں. رائٹ، آپ کہیں گے 100 آیات تو بہت ہوتی ہیں. آپ کو کوئی سورہ بقرہ کی نہیں کہہ رہا 100 آیات پڑھنے کو، چاہیں تو پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ 30 جز کا حفظ کرتی ہیں، تو اگر آپ آخری میں آئی ڈونٹ نو جو لوگ حفظ کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے اتنی آیات تو ان کی بنی گئی ہوں گی کہ وہ 100 آیات کر سکیں. رائٹ، یعنی ایک نماز میں بھی آپ نے اس کو کور کر لیا. ورنہ اگر جس کو شروع کے صورتیں یاد ہیں، نبا اور نازیات، تو 40 تو نبا کی ہیں اور اسی طرح نازیات کی بھی لگ بھگ ہیں. تو 2-3 صورتیں آپ نے پڑھ لی، چھوٹی چھوٹی صورتیں، عما یتسالون عن النبأ العظیم، تو فوراً ہی چھوٹی چھوٹی سی آیت، 2 آیت کاؤنٹ ہو گئی. ٹھیک. اسی طرح 1000 آیت پر تو بہت زیادہ ثواب کا اجر ہے. 1000 آیت کی تلاوت کرنے والے کو بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے. تو کہ آپ زیادہ تر رمضان میں تراویحوں میں کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر انسان ذرا کبھی فراغت ہو تو وقت لگائیں اور کاؤنٹ کریں، آپ انجوائے کریں گے اس کو انشاءاللہ. رائٹ، کہ کبھی 10 پڑھی، کبھی 100 پڑھی، کبھی 1000 بھی پڑھ لی. انشاءاللہ یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. تو ضرور بالضرور کیجیے. اسی طرح فجر کی نماز کی سنتوں میں جو ہے وہ مختصر قرأت کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو اس سنت پر بھی عمل ضرور کیا کیجیے انشاءاللہ. اور فرض میں 60 سے 100 آیات کے قریب قرأت کرنا مسنون ہے. 60 to 100 فرض نماز میں، فجر کی بات کر رہی ہوں میں. یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف یا اس جیسی صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے. سورہ صافات، تکویر، سورہ المؤمنون کی کچھ آیات بھی آپ نے پڑھی تھی، جس کے بارے میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون کی قرأت شروع کی، حتیٰ کہ آپ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. آپ نے سورہ روم، سورہ زلزال، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ صورتیں بھی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس دلائل مل گئے کہ مختلف ورائٹی آپ کو مل جاتی ہے. اسی طرح آپ پوری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بڑی بڑی صورتیں جیسے سورہ بقرہ ہے تو اس کی کچھ آیات جو آپ کو بہت محبوب ہوں، پسند ہوں، آپ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جیسے آمن الرسول جو ہے اینڈ میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ آل عمران کی آخر کی آیات ہیں، یا سورہ کہف کی آیات ہیں، پہلی 10 آیات یوں آپ کو یاد بھی رہیں گی اور وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بھی مددگار ہے. تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ مختلف طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں اور کوشش کریں کہ 60 سے 100 آیات. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کوشش کریں، نیت باندھیں. جس کو نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں،
لیکن آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، مدد مانگیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. اور اصل چیز جو ہے وہ کوشش ہی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کوشش ہی دیکھتے ہیں، رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اپنی نیت کو درست رکھنا انشاءاللہ. سورہ فجر میں آپ سجدہ اور سورہ دہر بھی سورہ سجدہ اور سورہ دہر بھی پڑھا کرتے تھے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو اپنی نماز کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنا ہے. اپنے وقت اور حالات کے حساب سے کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ پلان ضرور کریں. اور انشاءاللہ بہت خواہش ہوگی میری، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کو جب آپ کا روم کھولا جاتا ہے تو آپ ضرور شیئر کریں کہ آپ کس طرح سے اپنی نمازوں کو مینیج کر رہی ہیں، خاص طور پہ یہ قرات والا پارٹ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد. اب آتے ہیں ہم مسواک کی طرف. مسواک انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور پڑھیں گے اس کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہمیں مسواک کا حکم دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں. اس طرح سنتے رہتے ہیں اور قریب ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں. پھر کوئی ایسی آیت کی تلاوت نہیں ہوتی مگر وہ فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے. اسی کی مزید ڈیٹیل کے بارے میں آتا ہے، اس حدیث کے اندر تو نہیں ہے، لیکن آگے اس کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مسواک نہیں کرتا تو فرشتے چکر تو لگاتے رہتے ہیں مگر اس کے منہ میں اپنا منہ نہیں رکھتے. تو اس سے یعنی اس حدیث سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مسواک کی بے انتہا فضیلت ہے کہ مسواک کر کے اگر نماز پڑھا جائے، خواہ وہ دن میں ہو یا رات میں، فرشتے آتے ہیں. پہلی بات قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اس حد تک قریب ہوتے ہیں کہ منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اس کے پاکیزہ منہ سے نکلا ہوا قرآن فرشتوں کے منہ میں اور اس کے پیٹ میں چلا جائے. اور مسواک کی صفائی کی وجہ سے فرشتے ایسا کرتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے منہ قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، اسے صاف رکھو اور مسواک کرو. اس کے برخلاف اگر مسواک نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ فرشتے پھر منہ پر منہ نہیں رکھتے. تو اب یہ جو ہم نے اتنی ساری بات پڑھی قرات کی، اور اتنے جو درجات بلند ہو رہے ہیں، کب؟ نماز میں قرآن کا پڑھنا. قرآن کا پڑھنا بہت افضل ہے، آپ ویسے بھی الگ سے بھی پڑھتے ہیں تو بھی بہت افضل ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے قرآن کا؟ یعنی ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، ٹھیک ہے نا. اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قیام لمبا کرو. نماز میں قیام کو لمبا کیا جائے، نماز میں پڑھا جائے. اب آپ نماز میں پڑھتے ہیں، خوبصورت مسواک کرنے کے بعد پڑھتے ہیں، تو پھر دیکھیں آپ کو یہاں پتہ چل گیا. پلس آپ خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اچھی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. پلس آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. تو پھر سوچئے کہ نماز میں کیسے نہیں لذت آئے گی، پھر کیسے نہیں نماز جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. سو ماشاءاللہ اب آپ کے ٹارگٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلا کیا تھا؟ تکبیر پہ توجہ دینے، اللہ اکبر، رائٹ. اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا، جہاں ذہن ادھر ادھر ہوا فوراً واپس آنا کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں، ایک بادشاہ کے آگے کھڑی ہوں. دوسرا تھا کم سے کم ایک نماز کی وقت سے پہلے تیاری کرنا. امید ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہی ہوں گی. پھر تھا یہ احساس بیدار رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں. وضو کے بعد کی دعا یقیناً آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، اور اگر 5 دفعہ نہیں تو کم از کم دن میں ایک دفعہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دل سے گواہی دینا، کیونکہ اس میں گواہیاں ہیں نا. اچھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ثنا کو یاد کیا، اور یاد تو تھا ہی، اس کی صحیح سے تجوید سیکھی، پلس آپ نے اس پہ اس کا ترجمہ یاد کیا ہوگا. انشاءاللہ وہ نماز میں آپ کو یاد رہتا ہوگا انشاءاللہ. اور پچھلی 2 لیکچرز میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سنی، یقیناً وہ آپ کے لیے مددگار ہوگی. اب ہم آتے ہیں آپ کے اگلے ٹارگٹ کی طرف. اگلا ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ کم از کم ہر رکعت میں 10 آیات کا پڑھنا. 3 تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے نا. سورہ اخلاص کیا 3 آیات پر تو ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہے انسان. اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں، ہر
رکعت میں نہیں کر سکتی اگر، تو کم سے کم کوشش کریں کہ 3 نمازوں میں آپ کی ہر رکعت میں 10 آیات ضرور ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ سارے معاملات جو نا آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور بس ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو سنتے ہیں، لسن کرتے ہیں، جب آپ لوگ کو موقع دیا جاتا ہے کلاس میں بولنے کا، تو ایک دوسرے کو انکریجمنٹ ہوتی ہے نا؟ تو اب آپ، ہو سکتا ہے آپ پانچوں نماز میں پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے پڑھتی ہوں تو اس کو اور بڑھا دیجیے، ٹھیک ہے؟ لیکن منیمم یہ کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے کہ 10 آیات، اب آپ اس کو ملا لیں، سورہ فلق ناس کو بھی ملا لیں گی تب بھی 10 بن جائے گی، زیادہ ہی بن جائے گی، اور کوئی اور صورت بھی ملا کر ہو سکتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی آیات ہی صحیح، لیکن ایک شعور میں یہ بات رہے گی کہ مجھے کم از کم 10 آیات ضرور ہر رکعت میں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ تو پانچوں نہیں تو منیمم 3 نماز میں ضرور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ سے بہت ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہترین نماز بنائے، ہمیں باعمل مسلمان بنائے، ہمیں وہ حلاوت عطا فرمائے جو ایک مومن کی نماز میں ہوتی ہے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم